बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं और वो ये पूछ रहे थे कि हम लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सीनियर एलिमेंट्री टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरीके से करें। यानी हमें ये बताया जाए कि जो निसाब जो सिलेबस फेडरल पब्लिक सर्विस ने दिया है उसकी मज़ीद हमें जो है वो तफसील जो है बताई जाए कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं और कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो हमारे इस टेस्ट के लिए मुआविन जो है वो साबित हो सकती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इसी सिलसिले के हवाले से है और आज की वीडियो में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस की मज़ीद तफसील जो है हम देखेंगे और इंशाअल्लाह हम ये भी देखेंगे कि इनकी तैयारी के लिए जो है वो कौन कौन सी किताबें जो है वो पढ़नी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर जो लोग नए हैं उनसे ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मज़ीद वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज़ जो कि हमें निसाब में नज़र आती है, सिलेबस में नज़र आती है, वो है उर्दू ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़। अब उर्दू ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इससे क्या मुराद है, तो इसको मैं थोड़ा तफ़सील के साथ आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपने ये देखना है कि उर्दू में शामिल दूसरी ज़बानों के अल्फ़ाज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। यकीनी बात है सब को देखना मुश्किल होगा, लेकिन जो मारूफ़ हैं, जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं, इनको देखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपने ये देखना है कि साइंसी या रियाज़ियाती जो इस्तिलाहात हैं जो कि उर्दू में इस्तेमाल होती हैं वो एक्चुअली किस ज़ुबान से उर्दू में शामिल हुई हैं, इसको भी देखिएगा। फिर उर्दू मुहावरे, रोज़मर्रा, साबका और लायका, इसके साथ साथ अल्फाज और मानी, मुतरादिफ़, मुतज़ाद, तराकीब और ज़रबुल अब्साल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज में ही शामिल हैं। अब अगला जो सवाल हमारे ज़हन में आता है वो ये है कि हम इसकी तैयारी जो है वो कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए ज़हन में रखिएगा कि जो सबसे अहम चीज़ें हैं, एक तो ख़ास तौर पे आपने मैट्रिक और एफ़ए की जो निसाबी कुतब हैं उनको लाज़मी जो है एक बार पढ़ना है और ख़ास तौर पे इन किताबों के आखिर में फ़रहंग होती है उनको लाज़मी पढ़िएगा। काफ़ी दफ़ा जो देखा गया है कि सवाल जो है वो उर्दू ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ के हवाले से वहीं से उन्होंने लिया गया है, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो फ़ेडरल की हो, लेकिन एक बार लाज़मी देखिएगा। इसके अलावा साबका पेपर्स में इस किस्म के सवालात जो हैं आए हुए होते हैं, तो लिहाजा वो भी अगर आपको कहीं से अवेलेबल हों तो वो भी एक बार उसको दोबारा से देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई एक अच्छा सा लुग़त जो है वो उसको साथ साथ कंसल्ट करते रहें और ये भी देखते रहें कि जो ख़ास तौर पे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फ़ाज हैं, जो चीज़ें हैं, उनके जो नाम हैं, एक्चुअली वो अल्फ़ाज जो हैं वो किस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा फ़रहंग इकबाल एक किताब है जो कि नसीम अमरोही साहब की है, ये लाज़मी देखिएगा। इसके अंदर भी आपको काफ़ी अल्फ़ाज जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा फ़रहंग गालिब किसी भी राइटर की लिखी हुई हो तो एक बार लाज़मी देखिएगा। और इसको पोर्शन को कवर करने के लिए उर्दू की मारूफ़ लुग़ात जो हैं और उनके मुसन्निफ़ीन जो हैं वो लाज़मी देख कर जाइएगा, यानी आपको पता हो कि फ़लाँ लुग़ा जो है वो किसने लिखा है, किसने उसको तरतीब दिया है। तो ये तो हो गया उर्दू ज़ख़ीरा अल्फ़ाज। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है उर्दू जुमले का ढांचा। अब उर्दू जुमले के ढांचे में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो आपको पता हो कि फ़िक्रा और जुमले में फ़र्क क्या होता है। फिर जुमले के अज्ज़ा, यानी जुमला कैसे बनता है, जुमले के अंदर कितने अज्ज़ा होते हैं, कितने जुज़ होते हैं। फिर जुमले की अक़साम, वो अक़साम चाहे किसी भी हिसाब से हों, वो तमाम अक़साम जुमले की आपको देखना पड़ेंगी। फिर है जी तरकीब नावी। तरकीब नावी क्या होती है कि जुमला जो है वो बनता कैसे है,
جملے کے اجزاء کو علیحدہ علیحدہ جب کرتے ہیں تو اس کو ترکیب ناوی جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں جو ہے وہ یہ چیز بتا دوں گا۔ اب اگلی چیز جو ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قواعد کی کوئی اچھی سی کتاب جو ہے وہ لازمی آپ پڑھیں۔ اس میں مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب ہے، چاہے وہ پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کتاب جو آپ کو ملتی ہے، ایک بار اس کو لازمی اسٹڈی کریں، اور خاص طور پہ اس میں جو علم ناو والا حصہ ہے اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اچھا، پھر ترکیب ناوی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل کی جو اردو کی کتابیں ہیں، یعنی اس میں فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہیں، اس کی مشقوں کو دیکھیں، کیونکہ ان کی مشقوں کے اندر ترکیب ناوی جو ہے ان کے سوالات موجود ہوتے ہیں، تو ان کتابوں کو، نصابی کتب کو لازمی دیکھیے گا۔ تیسری چیز ہے جی اردو قواعد کا استعمال۔ اب یقینی بات ہے کہ اردو قواعد بڑا وسیع ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے علم ہجا۔ آپ علم ہجا کو لازمی دیکھ کر جائیے گا، یعنی اس میں آپ کو پتہ ہو کہ حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے، اور پھر آگے مزید اس کی تفصیل۔ اس حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حروف تہجی کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی علم صرف و نحو۔ اب اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قواعد جو ہے بڑا وسیع ہے، لیکن جو سب سے اہم چیزیں ہیں نا، وہ آپ نے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کلمہ کی اقسام، اور پھر اس کی مثالیں ہیں، اسم کی اقسام ہے، پھر اسم معرفہ کی اقسام ہے، ضمیر کی اقسام ہے، مصدر کی اقسام، فعل کی اقسام، اور کلام کی اقسام۔ اسم جمع کیا ہوتا ہے، اسم صفت کیا ہے، مرکب ناقص کی اقسام، اور پھر جملہ کی اقسام۔ تو ان چیزوں کو لازمی دیکھیے گا، یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو پھر کلیئر ہوگی کہ یہ بھی اچھی خاصی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بھی، قواعد کے حوالے سے بھی میرے چینل پر ویڈیوز جو ہیں موجود ہیں، جس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور کی گئی ہیں۔ اگلی چیز ہمارے پاس ہے لسانیات۔ یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے سلیبس کے حوالے سے۔ اس میں اکثر بچے پوچھتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے لسانیات میں کرنا کیا ہے، کیا چیز تیار کریں گے؟ تو ذہن میں یہ چیز رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اردو کے پرانے نام، اردو کے نظریات، اچھا پھر زبان کے خاندان، اور اس کے علاوہ لسانیات کی اقسام کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے، اور خاص طور پہ توضیحی لسانیات، یا جسے ہم تجزیاتی لسانیات بھی کہتے ہیں، اس میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں: صوتیات، فونیمیات، نحو اور معنیات۔ ان کو لازمی دیکھیے گا۔ اچھا، اب ان چیزوں کی تیاری کے لیے 3 کتابیں جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ لکھی ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے۔ اس کے علاوہ اردو لسانیات کے مباحث، یہ عبدالغفور شاہی کی کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب ہے لسانی تناظر، جو کہ مرزا خلیل بیگ صاحب کی کتاب ہے۔ ان 3 کتابوں کو لازمی ایک بار پڑھیے گا۔ 5ویں چیز ہے غالبیات۔ غالب یقیناً ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، تو اس کو جو ہے کیسے کور کیا جائے، تو اس میں سب سے اہم چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ سوانح حیات، یقینی بات ہے مکمل سوانح کو پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم چیزیں ہوں گی وہ آپ نے کور کرنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اسفار غالب، اسفار غالب سے مراد ہے غالب کے سفر جو انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے کیے ہیں۔ پھر تخلیقات غالب، یعنی غالب کی کتابوں کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں تک تو ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے کل اپلوڈ کی ہے چینل پر، جس میں ان 3-4 چیزوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے۔ مزید انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد ہے جی غالب کے قصیدے، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ غالب کی مثنویاں، خطوط غالب، غالب کے مشہور اشعار، اور پھر غالب پر لکھی جانے والی کتابیں۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ظاہری طور پہ تو ہمیں 5-7 جو ہیں وہ ٹاپک لگتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی تیاری کرتے ہیں تو یہ اچھا خاصا مواد ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس میں چنندہ چیزوں کو، یعنی کہ جو ہے نا وہ تیار کرنا ہے جو انتہائی اہم ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ غالب پر لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں ان کی 4 کیٹیگریاں بنتی ہیں، یعنی پیپر کی تیاری کے حوالے سے۔ یہ پہلی ہے جی دیوان غالب کی شرح،
یعنی دیوان غالب کی شرح جو جتنی بھی لکھی گئی ہیں، خاص طور پہ اس میں جو اہم شرح ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ غالب کی سوانح پر لکھی جانے والی کتابیں، غالب کے خطوط پر لکھی جانے والی کتابیں، اور پھر اگر کوئی حال ہی میں کوئی کتاب شائع ہوئی ہے غالب کے کلام کے حوالے سے، غالب کے کام کے حوالے سے، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ ہندوستان ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے بھی بہت سی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، تو آپ وزٹ کر لیجئے گا۔ چھٹی چیز ہے وہ ہے اقبالیات۔ اب یہ بھی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ اس میں بھی سوانح حیات ہے، ان کا تعلیمی سفر، ملازمت، اردو کتابیں، فارسی کتابیں، خطبات اقبال، اور خاص طور پہ ان کی طویل نظمیں، پھر اسفار اقبال یعنی انہوں نے کون کون سے ملکوں کے سفر کیے، اور پھر یورپ کا سفر۔ یہ چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تقریباً 8-9 ٹاپک بن رہے ہیں، لیکن جب ان کی تیاری آپ کریں گے تو اس میں آپ نے انتہائی اہم چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ مکاتیب اقبال، اقبال پر لکھی جانے والی کتابیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ اقبال پر لکھی گئی ہیں، لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اہم کتابوں کو دیکھنا ہے، یعنی جو کہ بار بار سابقہ پیپرز میں جو پوچھی گئی ہیں، چاہے وہ کمیشن کسی بھی کمیشن کا پیپر ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، فیڈرل ہو، کچھ بھی ہو، تو اس حوالے سے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پر موجود ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ اقبال کی کتابوں کی دوسری زبان میں ترجمے، اس حوالے سے بھی معلومات جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 7 پہ ہے تنقید۔ اب تنقید میں صاف ظاہر ہے تنقید کی تعریف و اہمیت، تنقید کی اقسام، اس کے علاوہ تنقیدی دبستان اور معروف جو تنقید نگار ہیں ان کی کتابیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور ان کے جو معروف اقوال ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اس میں اگر ہم بات کریں معروف تنقید نگاروں کی، تو اس میں ارسطو، ایلیٹ، آرنلڈ، کولریج، حالی، شبلی، حسن عسکری، وزیر آغا، سید عبداللہ اور شمس الرحمن فاروقی جو ہے، ان کے نظریات کو آپ نے لازمی جو ہے وہ دیکھ کے جانا ہے، اور ان پر لکھی جانے والی کتابیں یا ان کی جو تنقیدی کتابیں ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ نمبر 8 پہ ہے جی طنز و مزاح۔ اب طنز و مزاح میں یہ بھی ایک بڑا طویل کیا کہتے ہیں ٹاپک ہے، تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ طنز و مزاح میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طنز کیا ہوتا ہے، مزاح کیا ہوتا ہے، پھر مزاح کی صورتیں جو ہیں وہ بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ طنز و مزاح کی روایت کو آپ دیکھ لیجئے گا، چاہے وہ شعری روایت ہے چاہے وہ نثری روایت ہے، معروضی طرز سے اس کو دیکھیے گا۔ پھر آ جاتا ہے معروف مزاح نگار اور ان کی کتابیں، اور مزاح پر لکھی جانے والی تنقیدی کتابیں۔ اس کے علاوہ مزاح پر مبنی جو رسالے، چاہے وہ گزشتہ ہوں یا حال ہی میں اگر کوئی رسالہ ایسا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ اب خصوصاً آپ نے ضمیر جعفری کو دیکھیں گے، سید محمد جعفری، کرنل محمد خان، شفیق الرحمن، رشید احمد صدیقی، یوسفی، پطرس بخاری، ابن انشا، عطاء الحق قاسمی، انور مسعود، اشفاق ورق اور یونس بٹ، یعنی ان مزاح نگاروں کو آپ نے ہر حوالے سے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ ان کی کتابیں، ان پر لکھی جانے والی کتابیں یا تنقید پر طنز و مزاح پر لکھی جانے والی تنقیدی کتابیں، ان کو آپ لازمی دیکھ کر جائیے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کمنٹ کا جو ہے وہ جواب دوں، اور پھر بھی اگر تسلی نہ ہو رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر۔ تو انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔